अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और मला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और मला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ न भूलें। और कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। भाभी, क्या मनाहिल की कहीं बात चल रही है? कौसर आज भाई के घर काफ़ी दिनों बाद आई थी और सफ़िया उनकी खातरों में मसरूफ़ थी जब वो चुपके से पूछने लगी। सफ़िया थोड़ी सी हैरान हुई मगर नंद को बहुत प्यार से जवाब दिया, अगर चल रही होती तो क्या तुम लाइल्म रहती? वही तो, मुझे तो खैर यकीन है कि भाई बताए ना बताए लेकिन भाभी हमें ज़रूर अहमियत देंगी। मगर बड़ी भाभी ने पूछा तो मैंने आपसे पूछ लिया। अच्छा, बड़ी भाभी पूछ रही थी? सफ़िया हैरान हुई। हाँ भाभी, लग रहा है वो बहू की तलाश शुरू कर चुकी हैं। कौसर मुस्कुराने लगी। सफ़िया जानती थी कि कौसर अब बात कर कहाँ मोड़ेंगी। वो अपनी दोनों नंदों कौसर और किश्वर के मुंह से बारहा उनकी ख्वाहिश के इजहार सुन चुकी थी। दोनों बुपियाँ मनाहिल को बहुत चाहती थी और ये कौन नहीं चाहता कि उसके भाई हों तो दोनों मिले जुले रहें। इसीलिए तो वो यावर और मनाहिल को किसी मजबूत रिश्ते में बांधने की ख्वाहिश को बरसों से दिल में बसाए हुए थी। मगर ये एक बात ऐसी थी जिस पर ना सफ़िया राज़ी थी, ना उनके मियाँ और ना ही बच्चे। इसकी वजह बड़ी भाभी का अजीब सा रवैया था। कभी खुश होती तो लगता उन जैसा अच्छा कोई भी नहीं, कभी ताल्लुकात को इतने अच्छे से निभाती कि दूसरा हैरान रह जाए, और कभी उनमें ऐसी सर्द मोहरी छाती कि मानो पहचानने से भी गए। उस पर उनका एहसास बर्दरी, जाने क्यों उन्हें लोग अपने सामने हमेशा बोने लगते थे। हालांकि अब उनके मेके की कोई बहुत आलिशान हैसियत भी ना थी, बस खाते पीते लोग थे। मगर कहानियाँ वो हमेशा राजे महाराजों जैसी सुनाती थी। शक्ल सूरत भी बस मुनासिब थी, मगर उन्हें गिन गिन कर लोगों की शक्ल सूरत के ऐब नजर आते थे और वो उनके डांडे बाप दादाओं तक से मिला देती थी। ये सब तो था, मगर एक बात थी जिससे सफ़िया शुरू दिन से मुतासिर थी। वो थी उनका सलीका, करीना, घर और उसकी ज़ेबाइश। वो ज़बरदस्त रखती थी। शीशे की तरह चमकता हुआ फर्श, मैचिंग के पर्दे, गर्मियों सर्दियों खज़ां और बहार के रंग हमेशा दिलकशी बढ़ाते थे। नोक पलक से संवरी हुई चीज़ें भला किसको बुरी लगती हैं? सो यहाँ सभी उनके कायल थे। सिर्फ यही नहीं, हाथ में ऐसा जायका था और मेहमानों की बड़े दिल से खातिर करने के लिए हमा वक्त तैयार रहती थी। फिर अप टू डेट मालूमात भी रहती थी उन्हें, क्या चीज़ इन्हें कहाँ का क्या अच्छा होता है, कैसी तैयार हो के जब पेश किया जाए तो बस हर तरफ वाह वाह हो। इन सब हुनर में वो ताक थी। और उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को भी बहुत अच्छी तरबियत दी, और बेटियां ही क्या, बेटे की भी तरबियत ऐसी की थी कि कोई एक नक्स नहीं निकाल सकता था। तालीम भी उन चारों बच्चों ने इम्तियाजी पोजीशन लेके हासिल की। नमाज रोज़ा तलावत में किसी किस्म की कोताही का सवाल ही पैदा नहीं होता था। खुद वो कॉन्वेंट की पढ़ी हुई थी, अंग्रेजी पर दस्तरस कमाल की थी, बच्चों से भी उसी लहजे में गुफ्तगू की आदी थी। नतीजा ये निकला कि बच्चे भी उर्दू के साथ साथ अंग्रेजी लहजे पे भी मुकम्मल अबूर रखते थे। सफ़िया जिठानी की खूबियों के दिल से मोतरिफ थी और उनसे कुछ कुछ खाइफ भी रहती थी। एक तो वो रुतबे में बड़ी थी, फिर उनका मिजाज, वो देवरानी को क्या खातिर में लाती, नंदो और सास तक को जब चाहती सुना के रख देती थी। सफ़िया की मरहुमा सास अच्छी खातून थी मगर मिजाज की तेज थी। सफ़िया ब्याह कराई तो दोनों नंदे भी उस वक्त कंवारी थी और घर पे जिठानी का राज था। सफ़िया देखती कि सास सफ़िया को तो जब चाहती टोक देती, मगर बड़ी बहू से हमेशा हंस के ही बोलती थी। नंदे भी हमेशा ख्याल रखती कि बड़ी भाभी को कोई बात बुरी न लग जाए। शुरू में तो वो भी भाभी की शख्सियत से मरूब होकर यही समझी कि सब उनसे हद दर्जा मुतासिर हैं, इसीलिए उनकी कोई बात किसी को बुरी न लगती और ना ही कोई उनके आगे बोलता है। मगर कुछ वक्त गुजरा तो आप ये राज खुल गया कि कोई किसी को नहीं छोड़ता और ऐसे रिश्तों में तो और भी जल्दी कोफ्त हो जाती है। मगर सब उनसे डरते थे, इसलिए हमेशा उनके पीछे उन पर तनकीद की जाती और ख्याल रखा जाता। आहिस्ता भाभी ना सुन ले। हद तो यह है कि सास साहिबा भी बज़ाहिर खुश इसलूबी से दरगुजर करती नजर आती और पीछे ठंडी सांस भर के कहती, तोबा, भीड़ का छत्ता है, कौन हाथ लगाए। सफ़िया को ये सुनकर भाभी बहू की तलाश शुरू कर चुकी हैं,
اس لیے بھی حیرت ہوئی کہ یاور اپنی 3 بہنوں سے چھوٹا تھا اور ابھی تینوں موجود تھیں، تو اس کی فائل اوپر آنے کا مطلب؟ بھابھی کی تینوں بیٹیاں شاہین، فرزین اور نوین خوش شکل کھلتے رنگوں کی نازک اندام سے تھیں، جو اپنی عمر سے بھی کہیں کم نظر آتی تھیں۔ اپنی ماں کے برعکس تینوں انتہائی کم آمیز تھیں، انہیں آپس میں بھی بات چیت کرتے کم ہی سنا گیا تھا۔ ماسٹرز کرنے کے بعد گھر میں بیٹھی تھی اور ان کے وجود سے گھر ہر وقت ایسا سجا سمرا دکھائی دیتا کہ داد یہ بغیر نہ رہا جاتا۔ پڑھائی ختم ہوئی تو وہ ہنر سیکھنے لگی، کوکنگ، بیکنگ، کٹنگ، سٹیچنگ سے لے کر جانے کون کون سے ہنر میں طاق ہو گئی تھی۔ مسکرا کر لوگوں سے ملتی، عزیز رشتہ دار گھر آتے تو خاطر تواضع میں بھی پیش نظر آتی تھی۔ جٹھانی کے برعکس صفیہ کی گود میں پہلے 3 بیٹے آئے اور پھر اس کے بعد مناہل۔ صفیہ کے بچے بھابھی کے بچوں سے چھوٹے تھے، شاہین اور فرزین بڑی تھیں، جبکہ نوین صفیہ کے بڑے بیٹے فاران کے ساتھ کی تھی۔ بھابھی کا یاور ایان کے ساتھ کا تھا اور ریان اور مناہل چھوٹے تھے۔ ابھی پچھلے سال ہی تو صفیہ نے فاران کی شادی کی تھی۔ جب شادی کا ارادہ کیا تو پہلے اپنے ارد گرد ہی دیکھا تھا۔ صفیہ اپنے بھائی بہنوں میں سب سے بڑی تھی، سو وہاں تو سب ابھی چھوٹے چھوٹے تھے، کوئی بھی فاران کے جوڑ کا نہیں تھا۔ صفیہ کا خیال نوین کی طرف گیا، گو نوین اور فاران کی عمروں میں کچھ مہینوں کا فرق ہی تھا، مگر فاران اپنے اونچے قد کاٹ سے نوین سے بہت بڑا لگتا تھا۔ صفیہ نے خیال ہی خیال میں جوڑی ملائی اور اسے بہت اچھی لگی۔ جب میاں سے بات کی تو وہ نیم برو نظر آئے، مگر اس کی حیرت تب بڑھی جب فاران نے سنتے ہی انکار کر دیا۔ نہیں نہیں امی، وہاں نہیں، آپ نے یہ سوچا بھی کیسے؟ وہ اکتایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ صفیہ چونکی، کیا مطلب؟ کیا خرابی ہے اس میں؟ اس میں تو خیر کیا خرابی ہوگی، مگر میری ہمت ہی نہیں کہ روز روز جانے دیں امی آپ بس۔ ارے کیا روز روز؟ اپنی بات سے کرو، گھر کی بچی ہے، دیکھی بھالی ہے، نہ خاندان دیکھنا ہے نہ گھر، تمہاری نہ مجھے پریشان کر رہی ہے پاری۔ وہ افسردہ سی ہو گئی۔ فاران ماں کی اداس صورت سے خود بھی پریشان ہو گیا۔ امی جی، مجھے آپ کی کسی بھی بات سے انکار نہیں، مگر بڑی امی کی باتیں سننا، چلیے جو آپ کا جی چاہتا ہے وہ کر دیں۔ صفیہ خوش ہو گئی، بیٹے کو پیار کیا، دعائیں دی، مگر وہ دیکھ رہی تھی کہ فاران کا چہرہ بت سا گیا ہے۔ میاں نے سنا تو بیٹے کا ساتھ دیا، وہ نہیں چاہتا تو رہنے دو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ صفیہ کو میاں کا انداز پسند نہیں آیا۔ بات یہ امی، فاران سے چھوٹے ایان نے سمجھایا، بڑی امی ابھی تک جہاں بیٹھتی ہیں بھائی کا مذاق اڑاتی ہیں، بھینی ناک، چپٹے نکوش وغیرہ وغیرہ۔ آپ دیکھتی نہیں ہیں کہ بھائی ہمیشہ ان کو نظر انداز کرنا چاہتے ہیں؟ ارے یہ تو ان کی عادت ہے، اس میں بیچاری بچی کا کیا قصور؟ صفیہ نے کسی کے اعتراض کو چنداں اہمیت نہیں دی، بعد میں ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کا دل مطمئن تھا۔ نندوں سے مشورہ کیا، وہ بھی اسی حق میں تھی۔ اچھا ہے بھابھی، بہت اچھا فیصلہ کیا ہے آپ نے۔ بڑی مشکل سے گھر میں سب کو قائل کر پائیں، پھر یہ طے ہوا کہ پہلے ان سے کہلوایا جائے تب آگے قدم بڑھائے جائیں۔ صفیہ نے کشور اپنی بڑی نند کو منتخب کیا اور بھابھی کو پیغام بھجوایا۔ وہ خوشی خوشی گئی، پھر صفیہ منتظر ہی رہی، کشور نے کوئی جواب ہی نہ دیا۔ آخر رہا نہیں گیا تو انہوں نے نند کو فون کیا۔ وہ صفیہ بھابھی، بڑی بھابھی نے انکار کر دیا۔ صفیہ کو حیرانی بھی تھی اور اپنے گھر والوں کے سامنے سبکی کا احساس بھی۔ بڑی مشکل سے خود کو سنبھال کر بولی، کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا کہ اول تو میں 2 بڑی بیٹیوں کو بٹھا کر چھوٹی کی شادی کیوں کروں، پھر یہ کہ میری بیٹی اور اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ میں تو بھابھی یہ سن کر تب بھی گئی، کشور نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ وہ بڑی بھابھی سے سخت ناراض تھی۔ میں نے پوچھا، اس بات کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا عجیب، اپنے ماموں جیسے نقوش ہیں ان کے۔ کشور نے منوان سب سنا دیا۔ صفیہ بھابھی، میں نے سمجھایا بھی کہ گھر کی بات ہے، لڑکوں کے نئے نقوش کون دیکھتا ہے، ماشاءاللہ فاران میں کیا کمی ہے، مگر بھابھی وہ تو بس ناراض ہونے لگی۔ صفیہ گم سی ہو گئی، انہیں تو نہ اپنے بھائی برے لگتے تھے نہ بیٹا۔ بھابھی سن رہی ہیں نا آپ؟ ہاں ہاں، صفیہ نے چونک کے کہا، یعنی پھر ان کی طرف سے انکار ہے؟ بالکل بھابھی، وہ کہہ رہی تھی جن کی لڑکی گری پڑی ہوگی وہ نہیں دیکھیں گے، ہمارے تو پورے خاندان میں کوئی ایسا نہیں۔ میرا تو دل بہت برا ہوا، جی چاہ رہا تھا آج اگلی پچھلی سب برابر کر دوں، مگر وہی ازلی بزدلی سے ہار گئی۔ میں تو یہ تک نہ سنا سکی کہ آپ کے اعلیٰ نسب خوبصورت نین نقوش والے بھائیوں کے آگے بھی بیٹے ہیں،
اور بھابیاں ادھر ادھر سے لڑکیاں لا بھی رہی ہیں، مگر چراغ تلے اندھیرا کیوں ہے؟ کوئی آپ کو پوچھتا کیوں نہیں؟ صفیہ بڑی بے دلی سے ہوں ہاں کر رہی تھی، وہ اپنی آزردہ دلی کو چھپا ہی نہیں پا رہی تھی، دل پر ملال کی گرد چھا رہی تھی۔ گھر میں بھی سب افسردہ ہوئے، مگر بچوں اور میاں نے صفیہ کا مان رکھا اور کسی طرف سے بھی انہیں کچھ سننا نہیں پڑا۔ پر بہت جلد ہی ایک اچھی لڑکی انہیں مل گئی اور انہوں نے دھوم دھام سے بیٹے کی شادی کی۔ ہر موقع پر جیٹھانی سے سلام مشورہ بھی کیا اور انہیں پیش بھی رکھا۔ صفیہ نے کشادہ دلی سے ہمیشہ معاملات نبھائے تھے۔ فاران کی شادی کو خاندان میں بچے بڑے سب نے انجوائے کیا، سب کو بہت مزہ آیا اور آئندہ شادیوں کے لیے سب بچے پروگرام بھی بناتے رہے، یوں کریں گے وہ کریں گے، آپ بھی اور بچوں کی شادیوں میں بھی مزہ آئے گا۔ مگر یہ سب پلان ہی رہے، وہاں کوئی خوشخبری نہیں سنائی دی۔ اگر کوئی صفیہ سے پوچھتا کہ وہاں اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے تو وہ ہنس دیتی، زیادہ اصرار ہوتا تو دعائیں دینے لگتی کہ جلد سے نصیب کھلے۔ فاران کے بعد ایان نے بھی جلدی مچا دی اور اس مرتبہ صفیہ اپنی نند کشور کی بیٹی کو بیاہ لائی۔ جب گھر میں بچیاں ہوں تو ادھر ادھر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ اپنے اصول پہ قائم تھی۔ دونوں بہویں صفیہ کو اچھی ملی اور حقیقتاً گھر خوشیوں کا گہوارہ بن گیا۔ مناحل بھی اب BSc کر رہی تھی اور اس کی خوبصورتی اور خوبصیرتی کے ساتھ ساتھ صفیہ کی خوش اخلاقی سے متاثر ہو کر ارد گرد کے لوگوں نے ادھر متوجہ ہونا شروع کر دیا تھا۔ گو ابھی صفیہ اور عظیم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے تھے، مگر ارادہ ان کا یہی تھا کہ جلد از جلد اس فریضے سے بھی فارغ ہونا چاہیے۔ بھابھی کے یہاں ابھی تک خاموشی تھی۔ کبھی کبھی صفیہ کا جی چاہتا بھابھی کو سمجھائے، مگر یہ سوچ کر وہ چپ ہو جاتی کہ انہوں نے شروع ہی سے ایسی بے تکلفی کا تعلق نہیں رکھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ روز بروز لڑکیوں کے چہرے کملا رہے تھے، ان کی کھلی کھلی رنگت پر جیسے غبار سا چھا رہا تھا۔ ان کی کم آمیز طبیعت اب دیکھنے والوں کو بیزار سی لگتی۔ وہ سوچتی رہتی کہ ان کے ساتھ کی بچیاں اب دو بچوں کی مائیں بن چکی تھیں، دور کیوں جائیں؟ خود اس کے گھر میں فاران کی بیوی نائمہ اور ایان کی فضیلہ ان تینوں بہنوں سے چھوٹی تھی اور اپنے رشتوں کی وجہ سے بھی فاران اور ایان کی طرح انہیں آپی اور آپو کہہ کے بلاتی تھی۔ فاران اور ایان کی شادیاں گو 2 سال کے فرق سے ہوئی تھی، مگر رحمت اور نعمت نے ان کے گھر کا راستہ ساتھ ہی دیکھا۔ صفیہ کی خوشی تو دیدنی تھی، وہ نائمہ اور فضیلہ دونوں کو اتنے پیار اور مان سے رکھ رہی تھی کہ مانو شیشے کی بنی ہو۔ آخر ان کے گھر کی خوشیوں کو بڑھانے والی وہی دونوں تو تھیں۔ ایان کی ننھی منی سی گڑیا اور فاران کا پیارا سا بیٹا، سارا گھر انہیں دیکھ کے جی رہا تھا۔ صفیہ نے خوشی میں سارے خاندان کو بلایا تھا۔ کوثر اور کشور بہت خوش ہیں۔ کشور کا تو دوسرا رشتہ بھی تھا، سب انہیں مبارکباد بھی دیتے رہے۔ بھائی صاحب اور بھابھی بہت دیر سے آئے، بچیاں ساتھ نہیں آئیں، خود بھی خلاف معمول بہت چپ تھی۔ کیا بات ہے بھابھی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ صفیہ کے میاں عظیم نے پوچھا۔ ہاں بھائی، جی رہے ہیں، وہ چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ سے جا کے بولی۔ اور بھائی صاحب آپ تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بھائی کی طرف مڑے۔ انہوں نے بھی مختصر سا جواب دیا۔ صفیہ کے پوچھنے پر کہ بچیاں کیوں نہیں آئیں، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر کسی اور طرف متوجہ ہو گئی۔ کسی کے پوچھنے پر بتایا، یاور چھوڑ کر گئے ہیں، واپسی میں لے لیں گے۔ تو اندر کیوں نہیں آیا وہ؟ کوثر کو حیرت ہوئی۔ آئے گا، واپسی میں ضروری کام سے گیا ہے۔ خوشیوں بھری تقریب رات گئے ختم ہوئی۔ جب رات زیادہ ہونے لگی تو بھائی صاحب کے اصرار پر ٹیکسی منگوا دی گئی۔ انہوں نے فاران، ایان اور ریان تینوں کی آفر کو بہت طریقے سے منع کر دیا اور ٹیکسی ہی میں جانے پر اصرار کیا۔ وقت کا کام گزرنا ہے اور کبھی کبھی تو یوں دبے پاؤں گزرنے لگتا ہے، انسان تعجب سے سوچتا ہے، سال گزر بھی گیا، ابھی تو شروع ہوا تھا۔ ابھی ایان کی گڑیا سی ماہم پاؤں بھی نہیں چلنے پائی تھی کہ فضیلہ کی گود میں بھی افنان نے کھیلنا شروع کر دیا۔ انہی دنوں صفیہ ریان کے لیے دلہن کی تلاش میں ہمیشہ کی طرح خاندان میں نظریں دوڑا رہی تھی۔ مناحل کی منگنی انہوں نے اپنے بھائی کے اصرار پر ان کے نوید سے کر دی تھی اور اب اس کی شادی کی تیاریاں بھی زور و شور سے جاری تھی کہ ایک ہی تو بیٹی تھی۔ فاران اس روز دفتر سے آیا تو خاموش سا تھا۔ صفیہ نے اس کی خاموشی کی فوراً نوٹ کر لیا۔ کیا بات ہے؟ وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے بیٹے کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔
وہ امی آپ کو معلوم ہے، وہ جیسے رک رک کے کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ کیا؟ وہ اس کے انداز تخاطب پہ تھوڑی سی حیران تھی۔ وہ شاہین ابھی نے جاب کر لی ہے ایک ٹریول ایجنسی میں۔ اپنے دوست سے میں ملنے گیا تو میں نے انہیں وہاں دیکھا۔ صفیہ نے اس کی بات تمام ہونے سے پہلے ہی کہا، اچھا کیا بیٹا۔ وہ رک سی گئی۔ بیٹے سے کیا کہتی؟ حجاب آیا کہ شادی کا انتظار کرتی رہتی کیا وہ؟ مگر امی، بڑی امی تو بہت دقیانوسی سوچ رکھنے والی ہیں، انہوں نے بھلا کیوں؟ اس میں کیا برائی ہے بیٹا؟ کوئی کھڑکی تو کھلنی ہی چاہیے تازہ ہوا کے لیے۔ وہ یہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور فاران کہنا پایا کہ نوکری پر اسے اعتراض نہیں، اعتراض تو اسے ڈریسنگ اور انداز پہ تھا۔ آخر کو اس کی بڑی بہن تھی۔ پھر ایک دن بڑے بھائی صاحب یاور کی شادی کا کارڈ لے کر آئے۔ نہ نسبت طے ہونے کی اطلاع، نہ کوئی تذکرہ، بس یکدم کارڈ سے اطلاع ملی تو عظیم اور صفیہ دونوں حیران رہ گئے۔ سب کچھ جلدی جلدی طے ہوا ہے، تم لوگ آنا ضرور۔ وہ جلدی میں تھے۔ شادی میں جا کر پتا چلا دلہن یاور کے دفتر میں اس کے ساتھ ہی کام کرتی ہے اور کسی بڑے آدمی کی بیٹی ہے۔ جہیز میں یہ ملا وہ ملا کی تفصیل بتاتے ہوئے بہت دنوں بعد صفیہ کو اپنی جٹھانی میں وہی پرانی ترنگ نظر آئی۔ چلو بھابھی خاندانی تھی، بہو بھی خاندانی ہی لے آئی، کوثر نے ہنس کر کشور سے کہا۔ صفیہ بھی یہ سن کے مسکرا دی۔ شاہین کو دیکھ کے سبھی حیران تھے، وہ پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے خوبصورتی سے کٹے ہوئے بال، فیشن، بلکہ جدید ترین فیشن کے مطابق ملبوسات، وہ بڑی بے باکی سے ادھر ادھر گھوم رہی تھی اور کہیں سے بھی پرانی شاہین نہیں لگ رہی تھی، جبکہ فرزین کملائے چہرے کے ساتھ اور بھی خاموش لگ رہی تھی۔ نوین نظر نہیں آئی اور پوچھنے میں پتا چلا کہ بیمار ہے، شادی میں نہیں آ سکتی۔ کیا ہوا؟ کب ہوئی بیمار؟ جیسے سوالات پر پھپھو کو فرزین کچھ بھی نہ بتا سکی۔ شادی اور ولیمے کے بعد ایک دن صفیہ اور عظیم بھابھی کے گھر گئے اور وہاں نوین کو دیکھ کے پریشان ہو گئے۔ دبلی پتلی سی نوین اب ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہی تھی، اسے دورے پڑتے تھے، یہ بھی انہیں کون بتاتا۔ ان کے سامنے ہی طبیعت خراب ہو گئی تو انہیں اس کی سنگین حالت کا اندازہ ہوا۔ اس کی چیخیں کلیجہ ہلا رہی تھی اور سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ صفیہ پریشان ہو گئی۔ بھابھی اور بھائی صاحب خاموش تھے۔ یاور اپنی دلہن کے ساتھ کہیں تفریحی ٹرپ پہ گیا ہوا تھا۔ صفیہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ گھر وہ گھر نہیں ہے، شیشے کی طرح چمکتا، پھولوں سے مہکتا، یہاں تو جیسے خزاں کا راج تھا۔ دونوں میاں بیوی نوین کی طبیعت سنبھلنے پر گھر آئے تو متفکر تھے۔ بچیاں انہیں اپنی بچی ہی کی طرح پیاری تھی۔ کیا کریں، کیسے کریں کہ گھر سے خزاں کا راج ختم ہو اور پھر سے بہار کے تازہ جھونکے اس گھر میں خوشبوئیں بکھیر دیں۔ دونوں میاں بیوی سوچ رہے تھے۔ وہ بھی معمول کے مطابق ہی دن تھا۔ صفیہ ٹی وی دیکھ رہی تھی اور عظیم عادت کے مطابق اخبار کا تفصیلی مطالعہ کر رہے تھے کہ فون بجا تو صفیہ نے اٹھا لیا۔ چچی جان، مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے۔ دوسری طرف شاہین تھی۔ ہاں ہاں بیٹا کہو۔ کیا آپ اور چچا جان میری شادی میں شریک ہو سکتے ہیں؟ شاہین نے جھجکتے ہوئے کہا۔ آئے؟ صفیہ کو لگا کچھ غلط سنا ہو۔ دوسری طرف سسکیاں سنائی دینے لگی۔ کیا ہوا بیٹا، بات تو کرو نا۔ صفیہ پریشان ہو گئی۔ عظیم بھی پاس آ کے کھڑے ہو گئے۔ کیا ہوا؟ کون ہے؟ شاہین ہے، رو رہی ہے۔ عظیم نے ریسیور لے لیا۔ شاہین، کیا بات ہے بیٹا؟ صفیہ نے حواس سنبھالے اور میاں سے پھر ریسیور لے لیا۔ شاہین بیٹا، ہمارے گھر آ جاؤ، یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد شاہین گھر آئی تو اس کے ساتھ ایک صاحب بھی تھے۔ تعارف پہ معلوم ہوا کہ شاہین کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ بارہا والدین کو بھیجا، خود درخواست کی، مگر بھابھی نہیں مانی۔ اعتراض کی وجہ تھی کہ بہت بڑا خاندان ہے، میری بیٹی کہاں تک سب کو دیکھے سنے گی۔ اب جب کہ وہ سب ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکا، اب بھی چاہتا کہ شاہین سے شادی ہو جائے۔ بھابھی کو اعتراض ہے کہ اماں ابا بوڑھے ہیں، میری بیٹی خدمت کر کر کے ختم ہو جائے گی۔ وہ بڑی افسردہ دلی سے بتا رہا تھا، بیٹی تو ان کی چچا جان ختم ہو چکی ہے، یاور ایک طرح سے گھر داماد بن چکا ہے اور اس کا یہ سلسلہ کافی سالوں سے جاری تھا۔ وہ گھر سے بے نیاز ہے، اس کا گھر میں دم گھٹتا ہے۔ اب جب کہ شادی ہو گئی ہے، نوین کی چیخوں سے پریشان ہے، اس کی بیوی ڈر جاتی ہے، ابا کی محدود سی پینشن ہے، گزارا کیسے ہو؟ اس لیے میں نے جاب کر لی ہے۔ شاہین بڑی دل گرفتگی سے بتا رہی تھی۔ اب جب عماد نے کہا کہ تمہارا اور کوئی نہیں ہے
اب جب عماد نے کہا کہ تمہارا اور کوئی نہیں خاندان میں ان سے ملتا ہوں، بات کرتا ہوں، شاید وہ لوگ سمجھ جائے، تو میں یہاں لے آئی۔ صفیہ نے روتی ہوئی شاہین کو گلے لگا لیا اور عظیم نے عماد اور شاہین کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بیٹا، تم لوگوں نے اچھا کیا، دیر تو ہو گئی ہے مگر شاید ابھی بہت دیر نہیں ہوئی۔ اب بھائی صاحب اور بھابھی دونوں سے میں بات کروں گا، وہ راضی ہوگے تو ٹھیک، نہیں تو تمہیں میں اپنے گھر سے رخصت کروں گا۔ پھر صفیہ اور عظیم بات کرنے گئے تو بھابھی نے وہ لتے لیے کہ بس، مگر وہ دونوں ایک اچھے کام کا عزم کیے بیٹھے تھے، ہارے نہیں، کہہ کے چلے آئے، سوچ لیجیے یہ کام تو ہونا ہے، آپ لوگ نہیں کریں گے تو ہم کریں گے، تم لوگ ہمارے بچوں کو بہکا رہے ہو۔ وہ غصے سے لرز رہی تھی۔ صفیہ اور عظیم جب گھر سے باہر آ رہے تھے تو ان کی نظریں فرزین پہ پڑی، وہ دروازے سے لگی کھڑی تھی۔ عظیم نے نکلتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ روتی ہوئی چچا سے لپٹ گئی۔ دونوں میاں بیوی راستہ بھر سوچتے آئے، یہ بے زبان بچیاں، یہ جو ہماری ذمہ داری ہیں، کیا ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کا اہل خود کو ثابت کر پا رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ بے عیب تو صرف اللہ کی ذات ہے؟ ہر کسی میں کوئی کمی ہے، کسی میں کوئی کمزوری ہے، مگر زندگی کی شاہراہ پر امید کے چھوٹے چھوٹے دیے جلتے ہی رہنا چاہیے، مشکلیں حل ہونے کے لیے آتی ہیں۔ اور پھر دونوں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو شاہین اور عماد کی شادی ضرور ہوگی۔ تینوں بیٹوں کے ساتھ ساتھ کوثر اور کشور کے تمام گھر والوں نے بھی ان دونوں کا ساتھ دیا اور شادی کی تیاریاں بھی ہونے لگیں۔ بھابھی کو ماننا ہی پڑا اور امیدوں کے در کھلے تو مایوسیاں آپ ہی آپ دور ہونے لگی۔ انہی دنوں صفیہ کا سب سے چھوٹا بھائی، جو اس کی شادی کے وقت بمشکل 7-8 سال کا تھا اور جس کی شکل بھابھی کو بالکل اچھی نہیں لگتی تھی، عرصے سے سعودیہ میں تھا اور بہن بھائیوں کے اصرار کے باوجود شادی کرنے پہ تیار نہیں تھا۔ اب وہ اچانک آ گیا۔ شادی کا ذکر چلا تو وہ آمادہ بھی نظر آیا اور صفیہ نے ایک مرتبہ پھر بھابھی کے سامنے فرزین کے لیے دامن پھیلا دیا۔ بھابھی وقت کے تیور دیکھ چکی تھی، سمجھتی تھی کہ اب ان کی بے جا اکڑ اپنی اہمیت وقت کھو چکی ہے۔ پھر سامنے صفیہ اپنے اس بھائی کا رشتہ لیے کھڑی تھی جو میکینیکل انجینئر تھا اور سعودیہ میں بہت عرصے سے اچھی پوزیشن پر تھا۔ وہ رونے لگی اور بس یہی کہا، تمہاری بیٹی ہے، تم ہی جانو۔ سب خوش تھے، نوین بھی کافی حد تک نارمل لگتی تھی، مگر کبھی کبھار جب اس پہ دورے کی شدت چھاتی تو ماں باپ کو وقت کھو دینے کا احساس اس کی لہجہ بہ لہجہ بڑھتی ہوئی چیخوں کے ساتھ سوا ہونے لگتا اور وہ گھبرا کے سوچتے، کاش وقت کو پلٹانے کی کوئی جادو کی چھڑی ہوتی، کاش، اے کاش۔